अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आज बात करेंगे सियासी और माशी बहरान, साथ ही साथ दहशत गर्दी की जो नई लहर है उसके ख़िलाफ़ रियासत पाकिस्तान का सानिया पेशावर पर खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने के लिए पुरज़्म है। इसका अज़्म का इजहार किया और ज़ाहिर है हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी की जो एक नई लहर थी उसमें इजाफा देखने को मिला और जो परसों एक अफसोसनाक वाक़या हुआ उसने पूरी कौम को अफसरदा कर दिया। और अब वक्त आ गया कि इस तरह के जो अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे इक़दाम किए जाएँ, कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ ताकि पाकिस्तान का जो अमन व अमान है वो बहाल रखा जा सके। दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त महंगाई की दलदल में फंसी हुई है। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। IMF ने कर्ज़ा मंजूर कर भी दिया और उसके बाद अवाम के ऊपर जो टैक्सेस की भरमार है, महंगाई का तूफ़ान है, उसके लिए क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत और उनके जो थिंक टैंक्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास इस हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। इमरान खान साहब की जब हम बात करते हैं वो भी महंगाई के हवाले से बात करते हुए नज़र आते हैं। ज़ाहिर है उनकी हुकूमत ही इस बुनियाद पर हटाई गई थी कि महंगाई बढ़ती जा रही है और PDM और उनके इत्तेहादी जो थे उन्होंने ये दावा किया था कि हम इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ज़ाहिर है मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, उनके बाद उनको टेक ओवर किया जनाब इसहाक डार साहब ने। इसहाक डार साहब कहते थे कि IMF के साथ बहुत बेहतर डील करूंगा और मुझे पता है कि डॉलर को कैसे कंट्रोल करना है, महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन डार साहब यहाँ पे भी फ्लॉप हुए, मुफ्ता इस्माइल साहब भी उन पर तनकीद करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात तनकीद की नहीं है, बात है हिकमत अमली की और महंगाई से बाहर कैसे निकाला जाए इस मुल्क को और तरक्की की राह पे कैसे गामजन हो सकते हैं। तो वो किसी के पास वो फार्मूला हमें नज़र नहीं आ रहा, संजीदा कोशिश भी नज़र नहीं आ रही। और माजी में जो हम देख रहे थे कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की बातें हो रही थी, आइडिया बहुत अच्छा है, उसके ऊपर अगर अमल हो, दुनिया भर में यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ होती हैं और उन पॉलिसीज़ को जो आपकी माशी पॉलिसियाँ होती हैं उनको उनकी तब्दीली नहीं की जाती। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की जाती। हर हुकूमत अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करती है और बाद में जब वो नाकाम हो जाते हैं तो वो उसका मलबा पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ और आज ज़ाहिर एक जो महंगाई का तूफ़ान है वो हमारे सामने खड़ा है। इस वक्त चूँकि IMF में जाना, जो कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में इस पे बात करता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है। ज़ाहिर पूरी दुनिया और IMF इसलिए बनाया, आप उनसे कर्जा लेते हैं, आप अपनी इकॉनमी बेहतर करते हैं, लेकिन आपके पास हिकमत अमली होती है, आपके पास रिफॉर्म्स आप करते हैं और अपने आप को बेहतर करते हैं ताकि आप कर्जा वापस करके उसके बाद आप खुद कफ़ील हो सकें और आपको दोबारा IMF के पास जाने की ज़रूरत ना हो। जिस तरह हमारा साया मुल्क और ज़ाहिर पहले पाकिस्तान था, बांग्लादेश हमसे बहुत बाद में अलग हुआ और वो IMF प्रोग्राम में गया और अब उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है। भारत आपके सामने है, बहुत सारे ममालिक हैं। क्या वजह है कि हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी हमें संजीदा कोशिशें करते हुए नज़र नहीं आते, एक दूसरे के ऊपर मलबा ज़रूर डालते हैं। अभी खान साहब ज़ाहिर इस पर बात कर रहे हैं, उनके पास क्या प्लान है, वो किस तरह इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे अगर आगे इलेक्शन होते हैं और उसके बाद उनकी हुकूमत आती है। तो हमारे यहाँ ना तो शैडो बजट्स बनाए जाते हैं, ना इस तरह की कोई वर्किंग की जाती है और ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसकी प्रैक्टिस की भी नहीं जाती ताकि आपके जो थिंक टैंक होता है, चाहे वो माशी हो या पॉलिटिकल थिंक टैंक हो, वो हिकमत अमली बनाता है, वो चीज़ों को प्लान करता है और बाद में जब आपको हुकूमत मिलती है तो आप उसको जाके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। खुशामदीद कहते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़फ़ीर साहब। गज़ाला सैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, PTI की नुमाइंदगी करेंगी। गज़ाला सैफ़ी साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे इस वक्त जो पेशावर सानिया हुआ, एक दफ़ा फिर मुल्क जो है वो दहशत गर्दी की तरफ जा रहा है, एक नई लहर है दहशत गर्दी की और ज़ाहिर है इसने कुछ 97 जो हमारे पुलिस एहलकार थे वो शहीद हुए, 3 आम शहरी, कुल मिला के 100 अफराद इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है।
لیکن حکومت نے بھی, ہماری عسکری قیادت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کریں گے, جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. لیکن یہ بدقسمتی سے بیانات اپنی جگہ, ماضی میں بھی ظاہر ہے ہمیں پچھلے کوئی 20-25 سال سے تو مسلسل ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں, قربانیاں بھی دی ہیں. ہم کیوں پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں؟ آج بھی بیانات اگر ہم دیکھیں تو کوئی پچھلی حکومت پہ ڈال رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے تھے. ہم ابھی تک کنفیوز کیوں ہیں؟ یہی معاملہ ہمارا پولیٹیکلی بھی ہے, اور جب ہم افغان طالبان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ گڈ یا بیڈ طالبان کی بات ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف ہم طالبان ان کے ساتھ بات بند کرتے ہیں, تو طالبان کے ساتھ ہم جو کابل میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وجہ کیا ہے, کہاں ہم اپنی اچھی حکمت عملی نہیں بنا پاتے؟ اور وہ چیز جب دنیا ہمارے معترف تھی ہماری قربانیوں کی, اور وہی چیز جو ہے وہ بیک باؤنس کرتی ہے, اور بجائے اس کو کہ ہم اس کو کیش کریں, وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. صدیق الفاروق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آواز تھوڑی سی اونچی کر دیں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, تھوڑا جی والیوم بڑھا دیں. دیکھیے, پوری ایمان, پہلے تو میں جو پشاور میں شہادتیں ہوئی ہیں ان پر, وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے, وہ تو شہید ہوئے, ان کے پسماندگان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے اور صبر سے بھر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قسم کے درندوں سے کامیابی سے نمٹ سکیں. دوسری بات یہ ہے جناب کہ جب تک ہم آئین کے مطابق نہیں چلیں گے جی اور پارلیمنٹ میں پالیسیاں نہیں بنیں گی, وہاں بحث نہیں ہوں گی, خاموشی سے دائیں بائیں کوئی اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, پالیسیاں وہ بنائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو نکل رہا ہے, ٹھیک. جو نکلتا چلا گیا. پہلی یہ بنیادی وجہ. دوسری بات یہ ہے کہ 442 ارب روپے کے پی کے حکومت کو پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز کی اپ لفٹ کے لیے دیے گئے. 10 سال میں یہ 42 ارب روپے سالانہ ہے. جی پچھلے 1 سال میں جبکہ کے پی کے کی حکومت تو ویسے تو آپ کو پتا ہے اب 9.5 سال ہو گئے تھے انہیں, وہاں 360 یا 70 پولیس والے شہید کیے دہشت گردوں نے. اب یہ چاہے یہاں کے پی کے حکومت ہو یا پنجاب حکومت, جی یہ بنیادی طور پر صوبائی حکومت کا کام تھا کہ جب 442 ارب روپے اسے ملے تو وہ اس شعبے پر خرچ کرتی اور اس کے نتائج بھی نکلتے. وہ نہیں ہوئے. ٹھیک. اور ایک اور میں ذکر کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت 7-8 دن ہوئے ہیں ختم ہوئی ہے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. کل وہاں 100 ڈیڈ باڈیز پڑی تھی, اور یہ گزشتہ رات یا آج صبح 2 بجے تک آپ سمجھے کہ زمان پارک میں جشن اور بھنگڑے کا سماں تھا, گانے گائے جا رہے تھے. خدا جانے وہ, اور یہ ویڈیو اور یہ سارا پروگرام خود پی ٹی آئی لاہور نے جاری کیا ہے. اب پتہ نہیں انہیں ان شہادتوں پہ خوشی ہے یا کوئی اور وجہ ہے. صدیق الفاروق صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ تو گزارا کسی کو بھی خوشی نہیں ہو سکتی, اور جو ویڈیوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں زالہ صفی صاحبہ سے بھی پوچھوں گا, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایک طرف 100 جنازے ہوں اور دوسری طرف کوئی جشن منائے گا. نہیں, کچھ ویڈیوز پر آنے بھی ہیں صدیق الفاروق صاحب. اور دوسرا یہ کہ میں موقف لے لیتا ہوں, جی جی محمد ظفیر صاحب, یہ ویڈیوز بہت ہی ذمہ دار قسم کے ری لاگ کرنے والوں نے چلائی ہیں, بہت ذمہ دار. ٹھیک ہے. اگر یہ پرانی ہے
ہم بھی کنڈیم کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انہوں نے بتایا کہ جاری کی ہیں اپنا پی ٹی آئی لاہور نے. ٹھیک ہے. صدیق فاروق صاحب، جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. میں اپنے انٹرو میں بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہمیں معیشت تمام، کی بات آپ کہہ رہے تھے. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح کی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کسی ایک شہدا کی فیملی کا غم نہیں، پورے پاکستان کا غم ہے. پورے کسی ایک پاکستان صوبے کا غم نہیں، پورے پاکستان کا غم ہے. تو ہمیں تو اس کو کسی بھی لیول پہ کنٹروورشل میں نہیں اس پہ بنانا ایک چاہیے. بات اور عرض کروں گا. جی آپ کے پروگرام میں ہمیشہ اچھی باتیں ہوتی ہیں. میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ان ویڈیوز کا ذکر کیا، لیکن دیکھیے میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ جب دھرنے کے آخری دنوں میں جی 16 دسمبر 2014 کو پشاور آرمی پبلک اسکول کا خانہ ہوا، جی بالکل. تو اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے تمام لوگوں کو بلا کے بٹھا لیا سمیت عمران خان صاحب کے. کسی نے انکار نہیں کیا اور انہوں نے بلایا، ٹھیک ہے. اور ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا گیا. جی بالکل. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان اور ان کی پارٹی کی طرف سے یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب آپ بلائیں اے پی سی، ہم بھی شریک ہوتے ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم متحد ہو ٹھیک ہے. کر تو صدیق فاروق صاحب، یہ کل میرے پروگرام میں میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی تھی. آپ کے سینیٹر غوث محمود صاحب میرے ساتھ موجود تھے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ چونکہ حکومت ہیں، اور جس طرح اور بالکل جو 126 دن دھرنا جاری رہا تھا، اور انہوں نے خان صاحب نے غیر مشروط طور پہ ختم کر دیا تھا، اور جا کے اے پی سی جو بلائی گئی تھی اس میں وہ بیٹھ گئے تھے، اور جوائنٹ سیشن بھی ہوا، اور ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا گیا، مرتب دیا گیا. اچھی کاوش تھی اور پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی. پی ٹی آئی کو بھی کہنا چاہیے، لیکن آپ ظاہر حکومت میں ہیں، آپ اپر ہینڈ ہیں، آپ کو ایک قدم آگے آنا چاہیے. آپ آفر کریں. خان صاحب پہلے مذاکرات کی بات کہہ چکے ہیں، کر چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ بس سیاست ہونی چاہیے، کسی بھی معاملے پہ آپ اکٹھا ہو جانا چاہیے. یہ افسوسناک واقعہ ہی سے اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں اور ہمیں ہاں اکٹھا یہ ہو غیر جانا. مشروط جی یہ بالکل غیر مشروط بالکل ہو ہونا جانا چاہیے. چاہیے. صدیق فاروق صاحب، غزالہ صحیح صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو، غزالہ صحیح صاحبہ گفتگو آپ سن رہی تھی. ایک تو یہ کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور دوسرا آپ کی چونکہ صوبے میں جب کے پی کی بات کرتے ہیں تو مسلسل ظاہر تقریباً 9 سال حکومت رہی وہاں پہ، اور جن فنڈز کا ذکر صدیق الفاروق صاحب کر رہے ہیں، اور حکومت خود اور پرائم منسٹر ظاہر کیبنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح فنڈز ملے، لیکن پولیس کی کارکردگی، وہاں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. ایک تو اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. دوسرا یہ کہ اوورآل اس وقت ہم کسی صوبے، ظاہر وزیر داخلہ کی بھی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کی بھی ذمہ داری ہے، صوبوں کی بھی ہے، لیکن ہم سارے اکٹھے ہو کے رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے؟ ڈیوائیڈ جو ہمیں پولیٹیکلی نظر آ رہا ہے وہ ہمیں کل کے واقعے پہ بھی آ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ الیکشنز ملتوی ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں کہ اس وقت جشن منائے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ ہم ابھی تک ہمارے سامنے جنازے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے پورا پشاور جو ہے وہ خون آلود ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں. شکریہ ظفیر، آپ نے پہلے کافی لمبی اس کے بارے میں بات کی تھی، مگر مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ ایک طرف تو 100 لوگوں کی جانیں چلی گئیں. یعنی یہ مظلوم ہیں یہ لوگ، جنہیں پتہ بھی نہیں، نہ کسی جنگ کا حصہ ہیں، جی نہ وہ کسی لڑائی میں شامل تھے، نہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھے. اس وقت مسجد کے اندر دھماکہ کر کے لوگوں کو مار دیا گیا. اس سے بڑا ٹیررزم کا اٹیک بہت سالوں میں نہیں ہوا، اور اس طرح عوام جو ہے بڑی پریشان ہے. اور جب سیکیورٹی صحیح نہ ہو تو پھر انسان کیسے کاموں پہ نکلے، کیسے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے کام پہ نکلے. بہت افسوس ہے. ان تمام فیملیز کے ساتھ میں افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے، اور انتہائی غم کا یہ موقع ہے. ابھی تو 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں اس بات کو، اور ہم اور کسی قسم کی کنٹروورسی یا کسی قسم کی ڈسکشن میں جانے کے بجائے پہلے تو ہمیں ان کا غم فیل کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی سڑک پہ یا کہیں پہ اگر خدا نخواستہ اتنی بے احتیاطی برتی جائے گی کہ ٹیررزم اس قدر حاوی ہو جائے گا، تو کیا ہم پنپ سکیں گے ایز اے نیشن؟ کیا ہر گھر میں سسکیاں جو اس وقت چل رہی ہیں پشاور میں، ٹھیک. اللہ، میں اس کو محسوس کر سکتی ہوں کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں، ایک بہن ہوں، ایک بیٹی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ
کوئی بھی اپنے خاندان والے کا ذرا بھی درد اور دکھ بیماری کتنی تکلیف دیتی ہے، نہ کہ یہ کہ وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے معصوم چھوٹے بچے گھروں میں رو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ مگر صدیق الفاروق صاحب نے اس وقت بے ربط باتیں کی ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے، اتنے بڑے ہیں بزرگ، ان کو میں بڑا سمجھتی ہوں، اور ہمیشہ یہ ایک ایسی سانسوں والی چٹکی بھرتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہ مطلب ہوتا ہے، جو بیکار بیٹھے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں اس قسم کی بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس وقت یہ پہل کرتے اور یہ بات کرتے کہ ان کے دور میں یہ جیسے ہی آتے ہیں تو ٹیررزم شروع ہو جاتا ہے اور سارا الزام عمران خان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ بھئی آپ کیوں آئے تھے حکومت کو سنبھالنے کے لیے جب آپ کو سنبھالنا نہیں تھا، اپنے آپ کو بچانا تھا؟ آپ لوگ اپنے تمام گناہوں کے اوپر چوک سے سفیدہ جی پھیرنے کی کوششوں میں لگی، کی فکر نہیں ہے کہ عوام اس وقت تڑپ ہیں۔ ایک تو مہنگائی ہے، آپ دھڑا دھڑ IMF کی ہر مشکل شرط مان رہے ہیں کہ اس میں عوام پس جائے، مڈل کلاس باقی نہ رہے، اور جس معاشرے میں مڈل کلاس باقی نہیں رہتی وہ معاشرہ کبھی بھی ایک بیلنسڈ معاشرہ نہیں ہوتا، وہاں انصاف نہیں ہوتا، وہاں لوگ جو ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ غریب جو ہے اس کے ساتھ زندگی میں کیا گزر رہا ہے۔ غریبوں کے لیے نعرہ مارتے ہوئے یہ لوگ آئے، انہوں نے مارچ پاسٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے تہس نہس کر دیا غریبوں کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر احساس، ہر خیال کو۔ اور آج جہاں اتنی لاشیں اس وقت ہمارے اپنے بھائیوں کی اور ہمارے اپنے قریبیوں کی یہاں پہ ہیں، اس وقت یہ اس قسم کی باتیں کرنا، میرے جی خیال میں ان کو اپالوجائز کرنا چاہیے قوم سے اس وقت، کیونکہ یہ ذمہ دار ہیں، اس وقت حکومت میں ہیں، یہی اپنے گورنر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں جو غیر ذمہ دار قسم کے لوگوں کو ان لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے۔ کہیں نیوٹرالٹی نہیں ہے، کہیں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی ڈسپلن آف گورنمنٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کسی طرح سیکیور فیل کریں۔ ٹھیک ایک تو غربت، اوپر سے یہ ٹیررزم، یہ ان کا کام ہے حکومت کا کہ ٹیررزم پہ کسی بھی اگر ڈائیلاگ چاہتے ہیں تو کال کریں، بجائے اس کے الزام لگانے کے۔ نہیں، ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے اور ڈائیلاگ کرنے والے، دیکھیے آپ نے ان کو بہت ٹائم دیا ہے بولنے کا، مجھے جی بھی بولنے کا ٹائم دیجیے پلیز۔ ڈائیلاگ کرنے والے لوگ اس قسم کی الزام تراشیاں کر کے اور اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اور ان لوگوں کو بہت سینسٹیو اس ایشو کو، جہاں کسی کا بچہ، بھائی، باپ مر گیا ہو اس طرح سے ایک دم سے مسجد میں گیا اور واپس خدا نہ کسی کی لاش آئے، اس سے بڑی کوئی تکلیف، اس سے بڑی کوئی انسان کی زندگی کا حادثہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے اور اس غزالہ وقت صاحب صاحب جو جی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، نہیں ظفیر میں جی، آ رہا جو ہوں آپ کی طرف پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، نہیں پلیز آپ کو سننا پڑے گا، جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے اس میں PTI ہی کیوں نہ شامل ہو، ہم اس میں تیار ہیں، مگر یہ رویے، یہ ان کی باتیں، یہ ان کے طریقے، یہ کسی طرح بھی لگ نہیں رہا کہ پاکستان کے عوام سے کسی طرح کی ان کو محبت ہے۔ ان کے جو جوش اور جشن منا رہی ہیں خاتون جو ابھی آئی ہیں لندن سے لمبی ویکیشن کر کے، ان کے دل میں کیا تھوڑا درد ہے کہ وہ پشاور چلی گئی دیکھنے کے لیے؟ اس وقت جو اس قدم ماتم پڑا ہوا ہے لوگوں میں کے گھروں میں۔ غزالہ صاحب سے میں وہی سوال کر رہا تھا، چونکہ پشاور سے آنے پہ بات بھی ہوئی اور جو رویے ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، رویوں پہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور میں صدیق الفاروق صاحب سے اس پہ بات بھی کروں گا آگے چل کے۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے مریم بی بی کا ذکر کیا، وہ ظاہرہ آئی ہیں آج، انہوں نے یہ کہا، آپ مہنگائی کی بات کر رہی تھیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے ملک کو گروی رکھ دیا، یہ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ جو ملک جن حالات میں ہے ان حالات میں پاکستان بچ گیا، یہی بڑی بات ہے، اور اب نواز شریف صاحب اس ملک کو سنبھالیں گے اور ہم عوام کو ریلیف دیں گے۔ غزالہ صاحب پہلے تو یہ لوگ فیصلہ کر لیں کہ نواز شریف سنبھالیں گے، مریم نواز سنبھالے گی، مریم صفدر سنبھالیں گی، یا پھر شہباز شریف سنبھالیں گے۔ پہلے تو ان کے اپنے اندر پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سنبھالے گا کون نہیں۔ سنبھالنا کس نے ہے جی؟ یہ تو جی اپنے غزالہ آنے صاحب والے لوگ ہیں، جی ان لوگوں کو کہاں درد ہے عام لوگوں کا؟ کبھی انہوں نے کوئی غریبوں کے لیے کوئی یتیم خانے کا چکر لگایا؟ کوئی ایسی جگہ انہوں نے کھولی غریبوں کے لیے جہاں پہ ایک عام انسان کو آسانی ملتی ہو، سہولت ملتی ہو؟ صحت کارڈ کس نے دیا؟ خیبر پختونخوا میں 10 سال تک صحت کارڈ چلا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہاں پہ، وہاں کا غریب آدمی بھی ایک اپنی طرح سے پرسکون ہے کہ اس کو بڑی سی بڑی بیماری ہو تو وہاں پہ علاج ہو سکتا۔ ٹھیک ہونا چاہیے، ذرا عوام کو ریلیف یہ ملنا لوگ صرف چاہیے۔ اس لیے آئے ہیں، جی یہ تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ عوام جو ہے وہ پس جائے، ختم ہو جائے۔
وہ پاکستان کیا بچے گا جب اس کے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن موجودہ حالات میں ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مزید ٹیکسز لگیں گے اور آئی ایم ایف جو جس طرح کے کا ماحول بن رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس پورے اگلے 1-1.5 سال میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے. لیکن جو بھی حکومت نہیں آئے گی، اگر فریش الیکشنز ہوتے ہیں اس کے لیے ٹف صورتحال ہوگی. صدیق الفاروق صاحب، غزالہ سیفی صاحب فرما رہی تھیں کہ ایک تو گفتگو آپ نے سنی کہ معاملہ جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا، اور جو کے پی حکومت نے اقدامات کیے وہ آپ کے سامنے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک پوائنٹ میں اس پہ چاہوں گا، پھر ہم ذرا مہنگائی پہ اور شاید خاقان عباسی صاحب پہ اور موجودہ حالات پہ آئیں گے. رویے جو ہیں وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سر. یہ بارہا میں اپنے پروگرام میں بات کہہ چکا ہوں آپ کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے کہ ہمارے جو رویے ہیں وہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم جس طرح یہ سانحہ ہوا وہاں پہ آرمی چیف صاحب کے، وزیر اعظم کے، اگر وہاں سے اعلان ہو جاتا، اس مقام پہ اعلان ہو جاتا تو بڑا اچھا ایک ماحول بن جاتا، لیکن نہیں ہوا. اس کے بعد بیان جو کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی صوبائی حکومت کے اوپر ذمہ داریاں ڈال کر وزیر اعظم صاحب اس چیز سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وزیر داخلہ بھی باہر نکلیں اور وزیر دفاع بھی اس معاملے سے جان چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب ایک سیکنڈ، تو اس پورے معاملے میں جو میں پرسنلی اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں کہ آپ ریاست تو پھر یا اسٹیٹ جو ہوتی ہے، ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا نا کہ صوبے کی غلطی ہے یا نہیں ہے. بالکل جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن پرائم منسٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آنرشپ لے. حکومت ہمیں کسی لیول پہ نظر نہیں آ رہی. یہ صدیق الفاروق صاحب میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ عام عوام میں چلے جائیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ حکومت کدھر ہے. حکومت ہے تو مقدمات بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے، حکومت ہے تو وہ اپنی کیبنٹ بڑی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور باقی ہمیں پریکٹیکلی کوئی اپروچ نظر نہیں آ رہی ہے. اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو سر آپ بریف کریں. دیکھیے، میں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ سانحہ کل ہوا تو فوری طور پر وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، آرمی چیف وہاں پہنچے. جی بالکل. آج کیبنٹ میں اس سارے معاملے پر غور ہوا، اور یہ جائزہ تو لینا پڑتا ہے کہ 9.5 سال میں جو فنڈز دیے گئے تھے، پولیس لائن تھی، پولیس کی تربیت نہیں ہوئی، پولیس کو وہ آلات کیوں نہیں ملے، سیٹلائٹ انٹیلیجنس کیوں نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ. جی ان کا جائزہ لینا، یہ کسی پر الزام لگانا نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ آخر 442 ارب روپے جو ہیں وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں. یہ تو خیر اگر یہ بھی نہ دیکھا جائے، سر آڈٹ ہونا چاہیے، میں اس چیز سے انکاری نہیں ہوں، نہ غزالہ سیفی صاحب اس چیز سے انکاری ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن تاثر جو دیا گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. سر میں اگلی بات کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ بھی بری لگے گی غزالہ سیفی صاحبہ کو، کہ عمران خان صاحب 26 نومبر کو تو آ جاتے ہیں راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کرنے. جی لیکن آج پورے 2 مہینے اور 1 ہفتہ ہو گیا ہے 26 نومبر کو. مجھے یہ بتائیے کہ 2 مہینے اور 1 ہفتے میں عمران خان صاحب وہاں کیوں نہیں پہنچے جہاں ان کی 9.5 سال حکومت رہی ہے اور اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. وہاں مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم اور وزراء تو پہنچے ہیں، مطلب ہے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا کہہ دیا نا. جی لیکن میں تو سیدھی بات ہے، جہاں آپ کی ابھی تک حکومت رہی ہے، آپ کے پاس پیسے آئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، آپ کے سابق وزیر اعظم وہاں نہیں پہنچے، کیوں نہیں پہنچے؟ اچھا، اب دوسری بات پہ آ جائیں کہ فلاں، اب جی میرا بھی اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، بھائی اڑائیں آپ مذاق، لیکن جو بنیادی بات ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مل بیٹھیں. آپ اور بہت سی باتیں کر رہے ہیں، وہیں سے آپ بات کر لیں. ٹھیک، وہاں سے آپ کہہ دیں کہ جناب بلائیے اے پی سی. میں ایک بات کرتا ہوں، ہماری طرف سے کل پرسوں تک معاملہ آ جائے گا. ٹھیک. لیکن وہ آدمی جو ہر بات پہ بولتا ہے، روزانہ تقریر کسی نہ کسی حوالے سے کرتا ہے، تو یہ اتنا بڑا سانحہ تھا اس صوبے میں جس میں 9.5 سال آپ نے حکومت کی ہے، وہاں آپ کہہ دیتے. لیکن اب آپ 7 دن کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈالیں گے اسے. 7 دن میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے بھائی؟ سر نہیں کر سکتی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، لیکن کیا یہ ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے
کیا وزیر داخلہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو صرف صوبے پہ تو نہیں کہہ سکتے نا ہم. اور آپ سر صدیق الفاروق صاحب، صوبے کتنے، یہ دونوں بارڈرز پہ صوبوں کے پاس کتنے رائٹس ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، میں نہیں اس طرف جانا چاہ رہا. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ میں یہ سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح ہم ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال کر کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے یا نگراں سیٹ اپ کی ذمہ داری ہے یا سابق حکومت کی ہے یا فلانے کی ہے، یہ حل نہیں ہے اس معاملے کا. حل یہ ہے کہ آپ مل بیٹھ کے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، صوبے، مقامی حکومتیں، فیڈرل حکومت آن بورڈ ہوں تو کوئی مسئلے کا حل نکلے گا. دیکھیے محمد ظفیر صاحب، آپ سے میں یہ توقع نہیں کرتا کہ آپ ایک چیز کے انچارج ہوں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے رقم دی ہو کہ یہ کام آپ نے یہاں بندوق لانی ہے، یہاں توپ رکھنی ہے، یہاں مورچہ بنانا ہے، تو آپ جس دن یہ سانحہ ہوا ہو آپ یہ بھی نہ کریں کہ بھائی وہ پیسے کہاں لگائے ہیں آپ نے. سر کریں آپ نا کمال ہے. نہیں میں صدیق صاحب آپ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. یہ تو تحقیقات ہونی چاہیے نا، ہم کب کہہ رہے ہیں. میں عزت کرتا ہوں لیکن آپ مجھے تھوڑی سی بات بھی کرنے دیں. سر بالکل آپ کو بھرپور موقع. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نہیں آپ کی بات نہیں کاٹتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ تو ہوگی نا یہ بات کہ آڈٹ ہونا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے. کوئی ایک بندہ بھی، چاہے وہ ایف سی کا ہے، چاہے وہ پولیس کا ہے یا رینجرز کا ہے، جو انوالو ہیں، جہاں سے غلطی ہوئی ان کو سزا بھی ملنی چاہیے تاکہ آئندہ نہ ہو. یہ میں آپ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کل اور آج 24 گھنٹے میں کیا اس علاقے میں پاکستان ایٹم بم گرا دے؟ یہ تو نہیں کر سکتا نا. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری چیزیں چھانٹ پٹک کریں، رپورٹس لیں، کہاں کہاں کمی رہ گئی ہے، ٹھیک، وہ اس پہ رپورٹ سامنے آ جائیں گی. فوج بھی دے گی، آئی ایس آئی، فوج سارے آ کے پارلیمنٹ کو بریف کریں گے. آپ دیکھ لیں گے اگلے 1-2 دنوں میں. بالکل سر، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم نہ کسی کو الزام دے سکتے ہیں نہ لگا سکتے ہیں. ظاہر فیکٹس آپ بتائیں گے، حکومت ہی بتاتی ہے کہ بھائی یہ ہوا تو ہم اسی کو رپورٹ کرتے ہیں. سوالات پوچھے جائیں گے، وزیر اعظم پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیوں اتنی بڑی ناکامی ہے. ٹھیک ہے، کہ دہشت گرد پولیس چلے لائن میں رہ صدیق الحق صاحب، یہ تو آ گیا پوائنٹ. اب آگے آئیے، حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ آئی ایم ایف اگر آپ کو قسطیں جو کہ لگ رہا ہے کہ چلو دے دے گی، پروگرام میں ہم چلے جائیں گے. پروگرام بھی ہم کہہ رہے کہ مریم بی بی آج فرما رہی تھی کہ یہ پچھلی حکومت کی ذمہ داری تھی، انہوں نے ہمیں دلدل میں ڈالا. لیکن جب حکومت آپ سنبھال رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ہم ڈیل کر لیں گے. اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ بہت مشکل ہے بھائی، ہم نہیں کر رہے، ہم جا رہے ہیں الیکشنز میں، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی فوری طور پہ ہمیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، میاں صاحب اس وقت چاہ رہے تھے کہ الیکشن میں جائیں. آپ نے آپ کی یہاں پاکستان کی جو ٹیم تھی مسلم لیگ نون کی، انہوں نے کہا، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے، کہ نہیں ہم کنٹینیو کریں گے اور ہم ٹیکل کر لیں گے، چیزیں بہتر کر لیں گے. تو پھر یہاں سے غلطی تو آپ ہی سے ہوئی نا. اب اس کا ملبہ بھی آپ پی ٹی آئی پہ ڈالتے ہیں. میں عرض کروں، اب آپ نوٹ کریں، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ لکھ لیں، اور اگر غلطی ہو تو غزالہ سیفی صاحبہ بھی اور آپ دونوں پھر مجھے میرا گریبان پکڑ لیں. 15 دن پہلے پی ٹی آئی لاہور میں معیشت پر سیمینار کرتی ہے. جی، اس میں ان کے سابق وزیر خزانہ آخری جو ہیں شوکت ترین صاحب کی تقریر آپ سن لیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مشکل ترین شرائط پر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا. ٹھیک، تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو اب قسط اور سارا پروگرام اور اس کی یہ لاسٹ لیگ آخری ہے نا، یہ ختم ہو جائے گا. اس میں جو شرائط انہوں نے رکھی، یہ حکومت آئی، آپ کو یاد دلاتا ہوں 3 دن یا 4 دن کے اندر ہی آئی ایم ایف نے کہا کہ جناب وہ معاہدے کے مطابق پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھائیں، ٹیکس بھی بڑھائیں. ٹھیک ہے. وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا. مفتاح اسماعیل صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ 6 مہینے کے لیے آپ وزیر خزانہ رہ سکتے ہیں، پھر آپ وزیر خزانہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے جتنا کرنا تھا ہی وینٹ بائی بک، کتاب کے معاہدے کے مطابق انہوں نے کیا. اس کے بعد پھر ذرا سا ہم نے کوشش کی کہ ڈالر کو اسحاق ڈار صاحب آئے کچھ کریں. وہ دباؤ اتنا بڑا آئی ایم ایف کی طرف سے، جو پاکستان پر اتنا دباؤ شاید کچھ دن جو تھے پی ٹی آئی کے ان میں بڑا تھا، اور زیادہ دن ہم پر بڑا. ٹھیک ہے جناب. اور ہم اپنے اس تمام پروگرام میں جو اسحاق ڈار صاحب کا تھا کہ ہم ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ اپنا سٹیپ سے کنٹرول کریں گے، ہم پولیٹیکل سٹیپ سے کنٹرول کریں گے، ہم تاجر برادری کو لے کے کنٹرول کریں گے، وہ نہیں چل سکا. اور آئی ایم ایف کا جو
डंडा था वो हमारे सर पे था कि ये आप करेंगे तो किस्त मिलेगी। ठीक हो अच्छा, फिर गया। आप ये भी सिद्दीकुल फारूक जानते साहब, ये जो आप बातें कह रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने बिल्कुल नोट भी की है, मैं आपको रिपीट भी करके बता सकता हूँ। और यही चीज़ें तो इसहाक डार साहब भी और आपके वज़ीर ख़जाना साबिक जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डील ही बेहतर तरीके से नहीं किया। अब हम चूंकि इक़्तिदार संभाल चुके हैं, हम बहुत आप अच्छा। महीना 1.5 महीना लेट हुए ना, देखे ना, सर तो एक लेट तो मैच आप हुए ना, क्यों और अभी भी इसहाक डार हम साहब हुए। लेट हुए। अभी भी इसहाक मैं डार साहब ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आईएमएफ आता है नहीं आए, हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। नहीं वो मोहतरम शाज़ेब के नहीं, प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद अब है सर। हो गया, अब हो गया भाई, ठीक है, अब हो अच्छा गया। सुने 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 सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं यही अर्ज कर रहा था नहीं, कि मेरा एतराफ सुन लें, जी, मेरा एतराफ सुन लें कि मैं ग़ज़ाला हम सफ़ी साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूंगा बस एक क्विकली। सुन लें। नहीं, जी मैं एक बात का एतराफ करने जा रहा हूँ कि हम 6 हफ्ते कम अज कम लेट हुए इसहाक डार साहब के उस मंसूबे की वजह से, ठीक, जो उनका ये ख्याल था कि मैं इन 3 तरीकों से डॉलर को कंट्रोल कर लूंगा, वो नहीं हो सका। ठीक है, आखिर हमें मानना पड़ा। तो ये मैं अपनी या अपनी हुकूमत की इस लिहाज से कमजोरी न मानूं तो फिर इसका मतलब है मैं सिद्दीकुल फारूक नहीं हूं, फिर मैं कोई और हूं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, हमेशा आप अच्छी बात करते हैं, ये वैलिड पॉइंट आपका आ गया। मेरा सवाल ये है, मैं आखिर में आपके तरफ आऊंगा, अभी मैं ग़ज़ाला सफ़ी साहिबा की तरफ जाऊंगा, लेकिन ये पूछें। हिकमत अमली, ये मैं आपसे आखिर पे पूछूंगा कि हिकमत अमली हमारे पास क्यों नहीं होती। ग़ज़ाला सफ़ी साहिबा, आप ये तो बात मान चुके हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, और खुद ज़ाहिर मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह चुके हैं, इख्तलाफात क्या हैं वो अपनी जगह, लेकिन इनको पता था कि चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। जब मियाँ साहब को ब्रीफ दिया गया तो उन्होंने कहा कि जी हमें फौरी इलेक्शन में चले जाना चाहिए, इकॉनमी नहीं बेहतर कर पाएंगे, और इन हालात में फ्रेश मैंडेट लेकर आएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, एतमाद होगा मार्केट का, ताजरों का, जो कि नहीं हो सका, और कंटिन्यू किया तो बोझ बना। अब आप बताइए कि ज़रा आगे इलेक्शंस होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, अगर इलेक्शंस होते हैं तो आपके पास क्या हिकमत अमली होगी, आप कैसे इस हालात से बेहतर आएंगे, बाहर निकलेंगे, चूँकि हालात तो वाकई में मुश्किल हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ज़रा देखिए, से जब जब हमें हुकूमत मिली थी जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इनकी बारियों के बाद, ये मुसलसल बारियां ले रहे थे 40 साल से, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। अब वो बड़ी पार्टी मिल के इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी बन के, एक नेशनल पार्टी बन के इमर्ज हुई है। 22 साल की जद्दोजहद इमरान खान की, और जब हमने हुकूमत संभाली तो उस वक्त आपको पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, और जिसकी वजह से चेयरमैन साहब ने डिले किया जी उस वक्त भी फंड्स को लेने को, क्योंकि इतना ज्यादा ये दबा के गए थे और डुबो के गए थे पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आईएमएफ से दोबारा कर्जा लेना पड़ा, मगर जो शराइत इन्होंने मानी उसको इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता सहल तरीके से हैंडल कर रहे थे। अब जो इन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली आईएमएफ के अंदर दबा दिया है, और पाकिस्तान के, क्योंकि इसमें इनको तो फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब अमीर लोग हैं, इन सब के, इनके यहाँ जो सबसे गरीब है उसका भी अपार्टमेंट लंदन में मौजूद है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर अवाम जो है वो पिस रही है। और जो लीडर हमारा है वो पाकिस्तान का लीडर है, और पाकिस्तान में ही बैठा है। ठीक, गोली भी लग गई, उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की इन्होंने, और इन्होंने झूठे बातें की कि एक फैनेटिक ने इनको गोली चलाई है। वो फैनेटिक के अलावा और 2 लोग पता चल गए हैं कि 3 तरफ से गोली चली। ठीक, इमरान खान को मारने की कोशिश की गई, मारने की इसलिए कोशिश की गई कि जिस तरह सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि वो रोज बैठ जाते हैं और तकरीरें करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, और जो आवाम को अवेयरनेस मिल चुकी है, और गरीब आवाम जो है वो जानती है कि उनके साथ पीडीएम ने धोखा भी किया है, और इनको उनके हुकूक से भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब हिकमत अमली जो है इनके पास अगर नहीं थी तो ये क्यों ऐसी क्या नाम है, जालदार झाड़ियों के अंदर गिर गए ये लोग। इनको सिर्फ अपने आप को बचाना था, अपने केसेस बचाने थे, जी अपने आप को बरीउज़्ज़िम्मा करना था, और दिखाने, और इनको हुकूमती कुर्सियों पे बैठने का बुखार है जिससे कभी निकलना नहीं चाहते, और ये हमेशा ठीक है, चाहेंगे कि बाय हुक और बाय क्रुक ये हुकूमत में रहें। ठीक है, जो जाए क्योंकि जितने अरसे की हमारी हुकूमत थी उसमें इनका जो किरदार था, अल्लाह माफ करे, इन्होंने अपोजिशन का किरदार क्या निभाया कि ये आते थे, शहंशाहों की तरह ताली बजती थी, और उसके बाद अपनी तकरीर करके निकल ठीक, जाते थे। गुज़ार साहब साहब, उनके अब बजाय चूंकि अब वक्त जो वक्त मईशत का हाल है जी 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 इस वक्त जो मईशत का हाल है, उसको अगर कोई हुकूमत बचा सकती है तो वही हुकूमत बचा सकती है जो अवाम का मैंडेट लेकर आएगी। ठीक है, आपको क्योंकि अवाम का मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं इन हालात में? तो वो फैसले करेगी, उस पे उनको कोई एतराज नहीं होगा, ठीक, और वो फैसले यकीनन अवाम की बेहतरी के लिए होंगे।
تو جتنا بھی یہ کوشش کر رہے ہیں الیکشن سے دور ہونے کی، اتنا ہی اپنے آپ کو ان کرسیوں سے جن سے ان کو محبت ہے دور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اور پھر ان کو کبھی بھی کوئی بھی سلیکٹ اور الیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ پاکستان کے عوام سے، پاکستان کی قوم سے، اور اس لیڈر سے ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، پاکستان میں ہی رہتا ہے، چاہے سرجری ہو، چاہے گولی لگے، ٹھیک ہے، چاہے کسی قسم کا بھی تھریٹ ہو، وہ پاکستان میں ہی رہتا ضروری ہے۔ ہے عوام فریش مینڈیٹ دیں اور الیکشنز ہوں، لیکن الیکشنز آج مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، تیاری کیا 2023 میں الیکشنز ہو پائیں گے؟ یعنی صدیق الفاروق صاحب آپ کو الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر نہیں ہوں گے الیکشنز تو ظاہر ہے یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی معاملات آگے بڑھیں گے، جو کہ ظاہر ہے سراسر آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ظاہر ہے آئینی مدت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشنز کروائے، لیکن حالات اس طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا یہ کہ حکمت عملی جو ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھا، آپ بھی بتا دیں کہ کیسے اس دلدل سے باہر آ سکتے ہیں؟ تو یہ آپ نے نواز شریف صاحب کی وہ ذکر کیا کہ انہوں نے کہا تھا الیکشن کرا لیں۔ جی، نواز شریف صاحب کے سامنے جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو یہ دو چیزیں نہیں تھیں، حلقہ بندیاں اور مردم شماری جس پہ عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ جی، وہ مردم شماری شروع ہوئی ہے، اس وقت الیکشن ہو بھی نہیں سکتے، ٹھیک، یا جب تک یہ چیزیں مکمل نہیں ہوں گی الیکشن نہیں ہوں گے، ٹھیک یہ ہے۔ بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جی یہ بڑے امیر ہیں، بھائی عمران خان صاحب کی آف شور کمپنیاں موجود ہیں، اگر آف شور کمپنیاں پاکستان میں ہوتی ہیں تو پھر تو پاکستان میں ہیں، لیکن اگر آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان سے باہر کہیں سمندر پار ہوتی ہیں تو پھر عمران خان کا پیسہ بھی باہر موجود ہے۔ 300 کنال کے گھر میں وہ رہتے ہیں، ایک ان کا گھر 6 کنال کا جو ہے وہ موجود ہے، جو میں جب چیئرمین تھا تو میرے سامنے ہی تھا ان کا گھر، جی جی، یہ لاہور والا۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں۔ ابھی یہ کہتے ہیں جی انہوں نے FIR درج نہیں کی۔ میری بہن، حکومت پنجاب میں آپ کی FIR درج نہ کرنے کا ہم پر الزام، تو خدا کا خوف بھی کیا کرے نا۔ اچھا، پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری 200 بندوں کی بہترین ٹیم ہے سر، وہ ابھی بھی ظاہر ہے میرا یہی سوال تھا کہ اب تیار کر لیں اگلے الیکشنز کے بعد اگر نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 سال کا تجربہ KPK میں حاصل بھی کر لیا ہے اور میں ٹیم بنانے کا بڑا ماہر ہوں اور میرا اوپننگ بیٹسمین ہے۔ چلے صدیق الفاروق صاحب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اور جاتے آتے یہ بتا دیں الیکشن آپ کو 2023 میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا معاملہ آگے جائے گا؟ الیکشن 2023 میں ہونے چاہیے، الا یہ کہ پوری قوم بیٹھ کر اگر یہ فیصلہ کرے سب مل کر جی، کہ نہیں ہم نے اس کو کچھ توسیع دینی ہے اور پہلے ہم نے معیشت اور دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد اس طرف آئیں گے۔ اگر قوم اتفاق رائے سے یہ محسوس کرے کہ فوری طور پر 3 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، تو یہ ان پہ ہے۔ ٹھیک ہے، باقی آئینی طور پر 2023 میں یہ الیکشن ہونے ہیں۔ لیکن صدیق الفاروق صاحب، آپ عوام کی کون سنتا ہے سر ادھر؟ تو اللہ کرے کہ عوامی فیصلے ہی ہوں، عوام ہی کی مرضی ہو اور عوام سے منتخب کیے ہوئے جو نمائندے ہیں وہی فیصلہ کر سکیں۔ جب تک عوام کی بات نہیں سنیں گے، پارلیمنٹ کی بات نہیں ہوگی، آئین کی بات نہیں ہوگی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے معاملات درست کبھی نہیں ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اللہ کرے کہ عوام کی بات سنی جائے، عوامی نمائندوں کی بات سنی جائے اور پاکستان جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن پہ آ سکے۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ پروگرام میں وقت ہوا کمرشل بریک کا، بریک کے بعد ہم کراچی کے میئرشپ کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بڑے امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہے اور اس میں فیصلہ ہوگا کہ کراچی کا میئر کون ہوگا، چونکہ کچھ نشستیں باقی ہیں جن کے اوپر نتائج جو رکے ہوئے تھے اور اس پہ جماعت اسلامی کو تحفظات تھے، پاکستان تحریک انصاف کو، اس کا فیصلہ آئے گا۔ اس کے بعد نمبرز گیم سامنے آئیں گے اور پتہ چلے گا کہ کون ہوگا کراچی کا میئر۔ اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔